मिनट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शबीना नाज। आज 12 रबीउल अव्वल है। आज का दिन और आज की तारीख यानी आज से तकरीबन 1400 साल पहले मोहसिन इंसानियत और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का की सरजमीन पर पैदाइश हुई। बचपन से ही आपको सादिक और अमीन कहा जाने लगा। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी अजीम इंसानियत, पैगंबर और आखिरी नबी थे जिन्होंने पूरी दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर आने की दावत दी, सीधा और सच्चा रास्ता दिखाया। पूरी दुनिया को आपने कामयाबी का नुस्खा बताया। जिसने इस नुस्खे को अपनाया, इसकी इत्तिबा की, वो कामयाब हुआ और जिसने इसको ठुकराया वो नाकामयाब और नामुराद हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी शख्सियत हैं जिसे हर दौर के लेखक, विश्लेषक और बौद्धिकों ने अपनी किताबों में ना ही तो आपकी दुनिया की ऐसी शख्सियत के बारे में, आप जैसी शख्सियत के बारे में लिखा ही नहीं बल्कि बताया भी। एक मशहूर राइटर माइकल एच हार्ट ने भी अपनी मशहूर किताब दी 100 यानी कि 100 महान हस्तियों में आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखा। ईसाइयों ने इसका बहिष्कार किया तो आपने ये समझाया सेकंड एडिशन में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और शख्सियत इस पैमाने पर नहीं उतर सकती। आइए जानते हैं महात्मा गांधी ने क्या लिखा। महात्मा गांधी ने लिखा है कि दुनिया की जिन 100 हस्तियों ने तारीख को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है उनमें पहले नंबर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खूबियों का तज़किरा मुश्किल है। वह ताहिम या मोहम्मद जनरल हैं या मोहम्मद बादशाह हैं, सिपह सलार हैं, ताजिर हैं, फ़िलासफ़र हैं, खातिब हैं, मसलाह हैं, यतीमों के पनाहगार हैं, जज हैं, वली हैं। ये तमाम आला और अजीमुशान किरदार एक ही शख्सियत के हैं। आज के मौके पर हम हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे। हमारे साथ ही शम तबरेज़ कासमी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें हमारे नाजरीन को ये बताएंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे और अल्लाह ताला ने इन्हें नबी बनाकर क्यों भेजा था और इसका क्या मकसद था। नाज़रीन, आज 12 रबीउल अव्वल है और आज ही की तारीख़ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की सरज़मीन पर विलादत हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अजीम इंसान, आखिरी पैगंबर और दुनिया के सबसे अजीम इंसान हैं। आपकी विलादत के बाद दुनिया में इल्म की शमा रोशन हुई, ज़लालत और तारीकी का ख़ात्मा हुआ, ईमान और हिदायत की शमा रोशन हुई और दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना, उनका ज़िक्र करना, उन्हें याद करना हर एक की ज़िम्मेदारी है, हर एक का फ़र्ज़ है और ये ज़रूरी है कि हम सब पूरी दुनिया के मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, उनकी तालीमात को, उनके अखलाक को, उनके किरदार को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और उन पर अमल करें। जैसा कि सवाल है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में क्यों भेजा, तो शुरू से दस्तूर रहा है, उसूल रहा है कि दुनिया में ईमान की शमा जलाने के लिए, लोगों को अल्लाह के रास्ते पर चलाने के लिए, यूँ कह लीजिए कि अल्लाह ताला ने लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने के लिए, सही रास्ता बतलाने के लिए हर दौर में अपना नुमाइंदा भेजा, जिस नुमाइंदे की जिम्मेदारी होती थी कि लोगों को सीधा रास्ता बतलाए, सच्चा रास्ता बतलाए और बताए कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। चुनांचे दुनिया के जो सबसे पहले इंसान थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वो सबसे पहले इंसान, सबसे पहले आदमी होने के साथ सबसे पहले नबी भी थे और उसके बाद बेशुमार अंबिया कराम भेजे गए, रसूल भेजे गए और सबसे आखिरी नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद यही था कि दुनिया को बताए कि अल्लाह ताला के रास्ते पर आए, अल्लाह ताला की इत्तिबा करें, अल्लाह ताला को फॉलो करें,
علم حاصل کریں، ایمان اپنے اندر لائیں، اور جو ضلالت ہے، بت پرستی ہے، شرک ہے، اس کو ختم کریں، مورتی کی پوجا بند کریں۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضہ کو بہت خوبی انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری علماء کے سپرد کر دی گئی۔ آپ سے پہلے یہ ذمہ داری انبیاء کرتے تھے، چنانچہ اس دنیا میں 1,24,000 کل انبیاء کرام آئے ہیں، جن میں سے کئی کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی نظریے سے ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن لوگوں نے غیر مسلم تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ان کا کیا اہم مقام تھا؟ آپ نے بہت صحیح سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یوں کہہ لیجئے کہ اسلامی ریاست میں جو مائنورٹیز ہے یا جو نن مسلم ہے، انہیں کیا رائٹس حاصل ہیں، اس وقت کیا حاصل تھے، اب کیا حاصل ہے۔ تو بہت واضح مسئلہ ہے کہ اسلامی ریاست میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلموں کو مکمل حقوق حاصل تھے۔ جو حقوق ایک مسلم کو حاصل تھے وہی غیر مسلم کو حاصل تھے۔ جس طرح آج جو ایک میجورٹی ہوتی ہے، ایک مائنورٹی ہوتی ہے، تو جو اکثریت مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں انہیں اکثریت کہا جاتا ہے، اور جو اقلیت میں ہوتے ہیں انہیں مائنورٹی کہا جاتا ہے۔ مائنورٹی کو مکمل اسٹیٹس حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مائنورٹی میں تھے، یہ کہہ لیجئے کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو نن مسلم تھے، انہیں ذمی کہا جاتا تھا اس وقت کی اصطلاح میں، اور حکومت وقت کی یعنی خلیفہ کی پوری ذمہ داری ہوتی تھی ذمی کو مکمل حقوق فراہم کرنا، یعنی ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت کی، تمام چیزوں کا تحفظ خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ یہ بھی ضروری تھا کہ انہیں ان کے مذہب کے مطابق انہیں پوجا کرنے کی اجازت دی جائے، انہیں تجارت کرنے دیا جائے، انہیں اپنے کلچر اور اپنے اسٹیٹس کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا جائے، یعنی کسی طرح کا چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ذمہ داری تھی کہ ان کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی نن مسلم ہے، کسی مسلم ملک میں رہ رہا ہے، تو کوئی مسلمان اس پر حملہ کر دے، کوئی اس کو مار دے، اور اگر کوئی مسلمان اس پر حملہ کرتا ہے، اس پر اٹیک کرتا ہے، تو اس کے لیے اس مسلمان کو سزا دی جائے گی، یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ اس مسلمان غیر مسلم پر اس نے حملہ کیا۔ تو مطلب ذمی جس کو کہا جاتا تھا، جیسے آج مائنورٹی کہا جاتا ہے، مکمل تحفظ حاصل تھے، مکمل حقوق حاصل تھے، اور کسی طرح کا سوتیلا پن کا رویہ نہیں اپنایا جاتا تھا، یعنی دوسرے درجے کا شہری ہونے کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے اسلامی ریاست میں ایک غیر مسلم کو۔ جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں، تو اتہاس کاروں نے اس پر اعتراض کیا تھا، تو کیا مقصد تھا ان 11 شادیوں کے پیچھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جہاں پوری دنیا معترف ہے، سب نے تعریف کی ہے، بڑے رائٹرز نے اپنے شعر میں بتایا بھی، تو وہی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تعصب کی بنیاد پر یا حقائق جانے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ہے بلا وجہ کا۔ اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی۔ اب دیکھیے سچائی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ اس سے پہلے آپ ایک عام انسان کی طرح تھے، لیکن آپ کی جو صداقت ہے، آپ کی سچائی ہے، آپ کی دیانتداری ہے، شروع سے پورے اہل مکہ کے درمیان، اہل عرب کے درمیان معتبر تھی، سب آپ کو سچا مانتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی 25 سال کی عمر میں، اور جس خاتون سے آپ نے شادی کی ان کی عمر 40 سال تھی، یعنی اپنی ایج سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ آپ نے شادی کی، ان کی پہلے ایک شادی ہو چکی تھی۔ اور جب تک حضرت خدیجہ آپ کی نکاح میں تھی، یعنی جب ان کی وفات نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کے قریب ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 3 سال بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو ہوا کیا کہ سعودی عرب میں سارے دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ جاننے کے باوجود کہ صادق ہے، امین ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں کبھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہب پیش کیا تھا اس کو لوگ ماننے سے انکار کر رہے تھے، طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، جو دشمن ہو گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم سب کچھ لے لو بٹ اسلام پھیلانا چھوڑ دو۔ تو وہاں اس کو پھیلانے کے لیے، اپنی مشن پر کام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبیلے میں شادیاں کی۔ ہوتا کیا ہے سعودی عرب میں، یا وہاں کا جو کلچر تھا، اس وقت عرب تھا، جزیرہ عرب کہلاتا تھا، کہ اگر کوئی کسی قبیلے کا داماد ہو جاتا تھا تو داماد ہونے کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ ان کو عزت ملتی تھی، ان کے خلاف دشمنی نہیں کی جاتی تھی۔ تو مختلف قبیلہ سے کی دشمنی ختم کرنے کے لیے اور ان کے قریب ہونے کے لیے، ان کو اسلام بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شادیاں کی، کیونکہ جب
شادیاں کر لی تو ان کے داماد ہو گئے. اب اس ریسپیکٹ کی بنیاد پر وہ لوگ ان پر حملہ نہیں کرتے تو اور قریب بھی ہوتے تو اس طرح ان کو قریب سے اسلام جاننے کا موقع ملا. جیسے بہت مشہور مثال ہے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے وہ، لیکن کیا ہوا کہ ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ شروع میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کی شادی ایک نصرانی سے تھی، نصرانی نے ان کو چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. ان سے شادی کر لینے کے بعد حضرت ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے، اور جب قریب ہوئے تو ان کو جاننے کا موقع ملا. اسی طریقے سے ایک زوجہ مطہرہ ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی تو اس قبیلے سے جنگ ہوئی اور وہ قید میں گرفتار ہو کر کے آئی، قیدی بن کر کے آئی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کر لی تو ایک اچھا میسج گیا کہ مکہ کے سردار نے یعنی مدینہ کے سردار نے، مسلمانوں کے سربراہ نے، نبی نے ایک قیدی سے شادی کر لی ہے. تو لوگوں کو حوصلہ بڑھا کہ ان کا دل دیکھیے کتنا بڑا دل ہے. تو اس پورے خاندان نے، اس پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو بیوہ عورتیں ہیں جن کو سماج میں عزت نہیں دی جاتی، جن سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا، ان سے شادی کرنے کی ترغیب ملے. چنانچہ عرب میں کوئی بیوہ سے شادی نہیں کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی ہیں تو اس میں ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو 10 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، امہات المومنین جو 10 ہیں، وہ سب کی سب بیوہ تھیں، یعنی ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی. تو یہ مقصد تھا کہ جو بیوہ سے شادی نہیں کرتے تھے صحابہ کرام اس دور میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کر کے صحابہ کرام کو اور اپنی امت کو ترغیب دی کہ آپ بیوہ سے شادی کرو، کیونکہ سماج میں ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی شوہر ہو. اگر اس کا کوئی شوہر نہیں ہے تو ایک عورت کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سماج میں ایسا ہوتا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. چنانچہ اب جو 10 ہیں، 11 میں سے 10 خاتون بیوہ تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور 50 سال کے بعد شادی کی. تو 50 سال کے بعد شادی ہونے کا خود مطلب واضح ہے کہ اس وقت کوئی جسمانی خواہش نہیں ہوتی ہے، کوئی جنسی خواہش نہیں ہوتی، محض ایک تعلیم اور ایک ترغیب دینا مقصد. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ایک مقصد یہ بھی تھا بیوہ سے کہ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے. اب 70 صحابہ کرام کی بیویاں تھیں، ان کا کیا ہوتا، کون ان کے اخراجات کہاں سے ہوتے. آج کے زمانے میں تو خواتین خود بھی جاب کر لیتی ہے، ملازمت کر لیتی ہے، بزنس کر لیتی ہے، کلچر ہے، مطلب وہ خود کفیل ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت سارا دار و مدار مردوں پر تھا، اور جب ان کا کوئی شوہر نہیں ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا، تو کیسے ان کا نظام چلتا. تو اس لیے بھی ترغیب دی کہ آپ بیوہ سے شادی کرو. شادی کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ ایک متبنہ ہوتا ہے، مطلب ہے کہ کسی کے بیٹے کو گود میں لے لیا. تو ایک کلچر تھا کہ اگر کسی کو بیٹے کو کسی نے گود میں لے لیا تو وہ حقیقی بیٹا کی طرح ہو گیا. حقیقی بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وراثت کا وہ حقدار ہوگا، یا ان کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش ایک صحابہ کرام تھی، ان سے شادی کی، کیونکہ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، یعنی منہ بولے بیٹے تھے، اور زینب بنت جہش ان کی بیوی تھی، اور دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے شادی کی، اور یہ شادی کا مقصد میں سے پیغام دینا تھا کہ متبنہ جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے، تو اس کے جو احکامات وہ بھی اس پر نافذ نہیں ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں اور بھی کئی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور مقصد بس اسلام کا فروغ تھا، معاشرے کی ایک برائی کو ختم کرنا تھا، عورتوں کی مدد کرنی تھی، اور ایک اچھا میسج گیا اور آج اس پر عمل ہو رہا ہے. تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں بے بنیاد ہے اور حقائق جانے بغیر وہ سب کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہاں وقت ہو چلا ہے آپ سے ودا لینے کا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ملت ٹائمز. یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. فیس بک پر ملت ٹائمز کا پیج لائک کریں، ٹویٹر اور دیگر سوشل اکاؤنٹ کو فالو کریں. ملکی و عالمی حالات پر تازہ ترین نیوز اور تجزیہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی کبھی بھی لاگ آن کریں www.millettimes.com. اردو، انگلش، ہندی تینوں زبانوں میں موجود ہے یہ ویب سائٹ. سرکاری، سیاسی دباؤ اور کارپوریٹ سے آزاد ایماندارانہ صحافت کو فروغ دینے میں آپ ہمیں اپنا تعاون پیش کریں. تفصیلات ڈسکرپشن میں ہیں.